अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव शान रमज़ान का प्रोग्राम। ये खुसूसी नशरियात रोज़ाना इसी वक्त नशर की जाती हैं यूके टाइम से दोपहर में 2 बजे से 3 बजे के दरमियान। नाज़रीन किराम, आज जो हमारी गुफ्तगू चल रही है वो हज के मुताल्लिक़ है, और इस टॉपिक को इसलिए हमने चुना है कि बहुत से लोग हज का इरादा किए हुए हैं। और ये बात याद रखें कि जो लोग हज के लिए जाते हैं वो हज यहाँ से सीख कर जाएं, यानी अपने मुल्क से, अपने मकाम से हज को सीख कर जाएं। वहाँ जाने के बाद अगर आप सोचते हैं कि कुछ सीख लेंगे, ये मुमकिन नहीं। अपने वतन से सीख कर जाएं। तमाम अरकान जो तरतीब के साथ हैं वो बताए जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 10 ज़िलहज तक के आमाल बयान किए गए। 8 ज़िलहज ये पहला दिन कहलाता है, 9 ज़िलहज ये दूसरा दिन, और 10 ज़िलहज ये तीसरा दिन। 10 ज़िलहज को कंकरियाँ मारने के बाद आपकी तरफ से क़ुरबानी अदा की जाएगी, और उसके बाद आप हलक कराएंगे। और ये इसी तरतीब से 3 काम होंगे, पास की तरतीब से, पेबलिंग स्टोन, एनिमल स्लॉटरिंग और शेविंग हेड। अब उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत का जो अमल है वो चाहे उसी दिन कर लें चाहे दूसरे दिन करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल कटाने के बाद जैसे ही आपकी कंकरियाँ मारी आपने, और आपकी तरफ से क़ुरबानी की गई, और उसके बाद आपने हलक कराने के बाद तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का पहुँच गए। तो अगर आप भी जाना चाहें तो तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का चले जाएं, दिन में या रात में। क्या करना है वहाँ पर? सेम वो आमाल जो आपने उम्रे में किए थे। पहले 7 चक्कर करेंगे तवाफ़ खाने काबा के इर्द गिर्द, और उसके बाद सई करेंगे, सफ़ा मरवा के दरमियान सई करना। अच्छा, अगर किसी ने वहाँ पर क़ुरबानी हो गई आपकी कंकरियाँ मारने के बाद, और आपने हलक करा लिया, तो हो सकता है कि अब आप सिले हुए कपड़े पहन कर आएँ, क्योंकि एक पाबंदियों का सिलसिला ख़त्म हो गया बाल कटाने से। तमाम वो रिस्ट्रिक्शन जो एहराम के रिस्ट्रिक्शन में पाबंदियाँ थी वो ख़त्म हुई। खुशबू लगा सकते हैं, सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं, बाल कटा सकते हैं। अभी एक पाबंदी बाकी रहती है, वो है अपनी बीवी से कोई ताल्लुक़ात कायम नहीं कर सकते जब तक तवाफ़ ज़ियारत अदा न हो जाए। तो गोया एक पाबंदी के अलावा बाकी सब पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो हो सकता है आप सिले हुए कपड़े पहनकर तवाफ़ कर रहे हों, सई कर रहे हों, ये सब ऐन मुमकिन है। अच्छा, एक बात और नोट कर लें, ये तवाफ़ ज़ियारत ये भी हज का रुकन है, फ़र्ज़ है, इसके बग़ैर हज अदा नहीं होता। इसमें एक थोड़ी आसानी ये है कि अगर आप मिना जाने से पहले, जब 8 तारीख़ को मिना गए थे या 7 को, एक नफिल तवाफ़ करके एक्स्ट्रा उसके बाद सही कर लेते हैं, इस नीयत से कि मैं तवाफ़ ज़ियारत की सही कर लेता हूँ इन एडवांस, मुक़द्दम, तो ये सही कर सकते हैं, जायज़ है। अब बाद में जब आप आते हैं 10 तारीख़ को, तो सिर्फ तवाफ़ करना है, बस 7 चक्कर कर लिए, 2 रकात नमाज़ पढ़ ली, आपका काम पूरा हो गया, सही करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन याद रहे कि ये जो सही आप एडवांस में करेंगे ये एहराम पहनकर होगी, हज के एहराम पहनकर होगी, और उसके लिए सिर्फ सही नहीं होगी बल्कि एक नफिल तवाफ़ भी करना पड़ेगा। तवाफ़ ज़ियारत आपने अदा कर लिया, अब इसके बाद आप वापस आएंगे, मिना में अपने टेंट में रहेंगे, मक्का में होटल में ना ठहरें। ये मिना की रातों में मिना में ठहरना भी सुन्नत है। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि हरम की नमाज का सवाब क्या है। एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज़ों के बराबर, लेकिन फिर भी आपने क़याम किया है मिना में। तो इसका मतलब ये रातें मिना में गुजारना ये सुन्नत है, और वहाँ जाकर आप मिना में अपने खैमे में ठहरेंगे, टेंट में रहेंगे। दूसरा दिन यानी 11 तारीख़ जो होगी, जो आपके एतबार से अब चौथा दिन है, 8 तारीख़ पहला दिन यौम तरविया मिना में, 9 तारीख़ दूसरा दिन अरफा, 10 तारीख़ तीसरा दिन
کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق کرانا، طواف زیارت کرنا، یہ ہو گیا۔ اب چوتھا دن جو آیا ہے، اس چوتھے دن میں آپ صرف ایک کام کریں گے، وہ ہے تینوں شیطان کو کنکریاں مارنا، جمرۃ الاولیٰ، جمرۃ الوسطیٰ، جمرۃ العقبہ، یہ تینوں جگہ پر 7 کنکریاں ماریں گے تینوں کو، تو 7 × 3 21۔ پہلے دن آپ نے 7 پیبلز کنکریوں کا استعمال کیا اور آج 21، یہ ہو گئی 28 ہو گئی ہے۔ آپ یہاں سے آگے جب تینوں جمرات پر جب کنکریاں ماریں گے تو اس میں ایک عمل اور بھی ہے، وہ یاد رکھیں۔ پہلے شیطان کو جب کنکریاں ماریں گے تو آپ تھوڑا سائٹ پر جا کر دعا کریں گے، تھوڑی دیر، چاہے 2 منٹ 1 منٹ کے لیے دعا کریں۔ دوسرے شیطان کے پاس جب جائیں گے پھر دعا کریں گے کنکریاں مارنے کے بعد، اور کنکریاں مارنے کا طریقہ وہی رہے گا کہ مکہ کو لیفٹ سائڈ پر رکھیں گے، مینا کو رائٹ میں، اور سامنے جمرہ ہوگا، اور 7 کنکریاں اسی طرح ایک ایک کر کے ماریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، رجما للشیطان ورزا للرحمن، اور 7 کنکریوں کو مارنے کے بعد پھر آپ دعا کریں گے، پہلے کے بعد اور دوسرے کے بعد، تیسرے کے بعد دعا نہیں ہے۔ پہلے دن بھی دعا نہیں ہے، جب آپ نے صرف تیسرے کو بڑے جمرۃ العقبہ کو کنکری ماری، اس میں دعا نہیں ہے۔ دوسرے دن بھی صرف پہلے اور دوسرے کے بعد دعا کریں گے۔ کنکریاں مار لی، آپ واپس آئیں گے، پھر مینا میں ٹھہریں گے۔ یہ 11 تاریخ کا پورا دن گزرے گا، پھر جو دوسرا دن آئے گا یہ 5واں دن ہے آپ کا، 8 9 10 11، یہ 4 دن ہو گئے، آج 12 تاریخ آ گئی، اور 12 تاریخ کو یہ آخری دن ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کنکریاں مار کر پھر آپ مکہ نکل سکتے ہیں۔ سیم وہی عمل جو آپ نے کل کیا، تینوں جگہ تینوں جمرات پر کنکریاں مارنا ہے، 7 7 7، پھر یہ 21 ہو گئی۔ تو ابھی تک آپ نے جو کنکریاں ماری ہے وہ 28 تھی، اور یہ 21 سب کو ملا دیں تو 49 بن جاتی ہے۔ یہ 49 کنکریاں آپ نے استعمال کر لی، اب یہاں سے آپ جا سکتے ہیں، کہاں؟ سیدھے مکہ چلے جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ کے ذریعے جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سیدھے پیدل چلے جائیں، جمرۃ العقبہ سے تقریباً 4-5 کلومیٹر ہے، 4 کلومیٹر پیدل چلے جائیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اسی طرح پیدل نکل جاتے ہیں۔ اچھا، ایک بات کنکریاں مارنے میں یاد رہے کہ وہ پہلے دن تو آپ نے صبح سے کنکریاں ماری، لیکن دوسرے دن تیسرے دن یہ کنکریاں مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے آفٹر زوال، یعنی جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت شروع ہوتا ہے۔ بعض مطوفین یہ کرتے ہیں معلمین کہ بھائی ہمارے گروپ والوں کو صبح 9 بجے جانا ہے، ہمارے گروپ والوں کو 8 بجے جانا ہے، نہ جائیں آپ، اس لیے کہ وقت شروع نہیں ہوتا ہے، وقت آپ کا زوال کے بعد شروع ہوگا۔ کون سی تاریخ کو؟ 11 اور 12 تاریخ کو، اس کا اہتمام کریں۔ ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ 11 بجے سے نکل جائے ٹینٹ سے، وہاں پہنچتے پہنچتے 12 بج جائیں گے تو ٹھیک ہے، آپ نکل جائیں، لیکن کنکریاں مارنے کا عمل جو ہوگا وہ زوال کے بعد ہوگا، اور زوال کے بعد سے پھر چاہے عصر ہو جائے، عصر کے بعد بھی، بلکہ مغرب کے بعد بھی، بلکہ اگر رات بھی ہو جائے تو یہ رات صبح تک اسی دن کی شمار ہوتی ہے۔ یعنی دوسرے دنوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد دن ختم ہو جاتا ہے مغرب کے وقت، لیکن ان دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مغرب کے بعد بھی اگر 11 تاریخ کو آپ نے کنکریاں مارنی تھی وہ باقی رہی ہیں، تو 11 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد بھی اگر آپ مارتے ہیں، عشاء کے بعد بھی مارتے ہیں، تو یہ 11 میں کاؤنٹ ہوگی، صبح صادق تک۔ اور یہ 12 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ مکہ جا سکتے ہیں، چاہے آپ نے کنکریاں ظہر کے بعد ماری ہو، چاہے عصر کے بعد، چاہے مغرب کے بعد، چاہے عشاء کے بعد۔ ہاں، اگر آپ کی صبح مینا میں ہو گئی، صبح صادق 12 تاریخ کے بعد والی صبح صادق، تو پھر آپ مکہ نہ جائیں، اب کنکریاں مار کر مینا کو چھوڑیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقى، یہاں پر کنکریاں مارنے کا ذکر ہے کہ یوم النحر کے بعد 2 دن چاہے کنکریاں مارے، چاہے 1 دن اور ٹھہر کر 13 تاریخ کی بھی کنکریاں مار کر جائیں، پھر 13 تاریخ کو بھی اسی طرح زوال کے بعد کنکریاں مارنی۔ اور اگر آپ مکہ پہنچ گئے تو اس کا مطلب آپ نے ارکان حج پورے کر لیے، کمپلیٹ آپ کا حج ہو گیا۔ جو حج کے 5 دن تھے، دوبارہ ایک مرتبہ دہرا دوں، 8 ذی الحج، 8 ذی الحجہ یوم الترویہ، مکہ سے آپ نکلے ہیں، منا گئے ہیں۔ دوسرا دن 9 ذی الحجہ، عرفات میں آپ گئے ہیں، وہاں ٹھہر کر دعائیں کی ہے، غروب آفتاب کے بعد وہاں سے نکل کر مزدلفہ پہنچے ہیں، مزدلفہ میں وقوف کیا آپ نے، ٹھہرے ہیں۔ عرفات میں ظہر عصر کی نماز ادا کی اور مزدلفہ میں مغرب عشاء کی نماز، اور پھر فجر کی نماز پڑھیں گے۔ تیسرا دن 10 ذی الحجہ، مزدلفہ سے نکل کر منا آئے، منا میں آپ نے 1 شیطان کو کنکریاں ماری ہیں، 7 کنکریاں، اور اس کے بعد آپ نے قربانی کی ہے اور پھر حلق کرایا ہے، بالوں کا کٹانا۔ اس کے بعد آپ احرام کی بہت سی پابندیوں سے نکل گئے، ایک پابندی باقی رہتی ہے، اور طواف زیارت کے بعد وہ پابندی ختم ہوتی ہے۔ میاں بیوی والے تعلقات جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے وہاں تک نہیں کر سکتے۔ طواف زیارت کر لیا آپ نے، واپس آپ ٹینٹ میں آئے، 11 تاریخ کو ایک ہی عمل، 3 شیطان کو کنکریاں مارنا، اور آخری دن 5واں دن 12 تاریخ، اس میں بھی یہی عمل ہے، ریپیٹ کرنا ہے، 3 شیطان کو کنکریاں مارنا۔ ٹائمنگ کا فرق یہ ہے کہ پہلے دن 10 تاریخ کو آپ صبح کسی وقت بھی مزدلفہ سے آ کر کنکریاں مار سکتے ہیں، اور دوسرے دنوں میں آفٹر زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ ٹائمنگ کا بھی خاص خیال رکھا جائے، یہ نہ ہو کہ آپ جلدی جا کر کنکریاں مار دیں اور آپ کی کنکری کاؤنٹ ہی نہ ہو۔ اب جب آپ کا یہ تمام اعمال آپ کے پورے ہو گئے، مکہ آ گئے، 12 تاریخ کو آپ شام کے وقت کنکریاں مارنے کے بعد آئے ہیں، اب آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ لیکن اس میں ایک واجب رہتا ہے۔ واجب کیا باقی ہے ابھی؟ وہ ہے طواف وداع۔ یہاں سے لے کر جتنے دن آپ مکہ میں ٹھہر رہے ہیں، اتنے دن میں کوئی ایک طواف بھی آپ کر لیں گے، وہ طواف وداع کاؤنٹ ہو جائے گا۔ چاہے تو طواف وداع کی نیت سے کریں یا آخر میں کریں آپ۔ طواف وداع کا مطلب ہوتا ہے فیئرویل طواف، کہ جس طرح ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں، جب واپس جا رہے ہوتے ہیں پھر سے سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے اب ہم روانہ ہو رہے ہیں، السلام علیکم، اس طرح کہہ کر۔ تو جس طرح ہم آئے تھے تو طواف کیا تھا، جب ہم جا رہے ہیں واپس تو پھر سے ایک مرتبہ طواف کر کے رخصت ہو رہے ہیں، یہ طواف وداع کہلاتا ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ طواف وداع صرف حج کے موقع پر ہے۔ بہت سے لوگ عمرے میں جاتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں سب۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو شان رمضان کا پروگرام، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے سوال کیا تھا آف دیئر کہ میرا بزنس جو ہے وہ چائنا سے میں مال منگا کر بیچتا ہوں، ابھی ایک سودا ہو گیا ہے اور وہ مال وہاں سے روانہ ہو چکا ہے شپ میں، لیکن آتے آتے 2 مہینے لگ جائیں گے، یعنی تقریباً مئی کے اندر وہ مال آئے گا، تو کیا اس مال کی زکوٰۃ بھی میرے ذمہ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، جس مال کو آپ نے خرید لیا اور اس کی قیمت ادا کر دی، یہ آپ کا مال ہو گیا۔ اب چاہے وہ مال آپ کے گوڈاؤن میں ہے، ویئر ہاؤس میں رکھا ہے، یا شاپ میں رکھا ہے، یا آ رہا ہے اور ٹرانسپورٹ میں ہے، تو اس وقت وہ شپ میں ہے، تو یہ آپ ہی کا مال ہے، اس کی زکوٰۃ آپ دیں گے، کیونکہ آپ نے اس مال کو ادا کر دیا، پیسے اس کی قیمت ادا کر دی ہے، تو یہ آپ کا مال ہو چکا ہے، اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ لازم ہے۔ اب یہ جو 2 دن جو باقی دن ہیں حج کے ادا کرنے کے بعد، مدینہ جانے تک کے دن، ہو سکتا ہے ہفتہ ہو سکتا ہے 10 دن ہو، کوئی جلدی بھی چلا جاتا ہے، اور مدینہ جانا
یاد رہے کہ یہ حج کے ارکان میں شامل نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ ایک حدیث میں فضیلت آئی ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہم پر ہیں اس کا تقاضا ہے کہ جب ہم وہاں تک پہنچے ہیں تو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کر کے آئیں، آپ کے یہاں حاضر ہو کر آئیں۔ اس لیے مدینہ جاتے ہیں۔ اب یہ مدینہ جانے کا عمل دو طرح کا ہوتا ہے، بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ حج کے بعد جاتے ہیں، لیکن بعض گروپس ایسے ہوتے ہیں جو حج سے پہلے مدینہ لے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی لازمی نہیں کہ حج کے بعد ہی جائیں، جیسی ترتیب آپ کے لیے آسان ہو اس ترتیب سے آپ چلے جائیں۔ مدینہ اگر حج سے پہلے گئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے حج کا احرام باندھا وہاں سے آپ حج کا احرام باندھ کر آئیں گے، ذوالحلیفہ سے۔ اور اگر یہ بھی ممکن ہے کہ اگر آخری دنوں میں آپ آ رہے ہیں 3، 4، 5 ذی الحج کو تو قران بھی کر سکتے ہیں، جب آپ کا مکہ کے قیام بہت کم رہے گا مدینہ سے آنے کے بعد۔ ایک مرتبہ ہم نے ایک سفر میں قران کیا ہے، حج قران، کہ شروع میں مدینہ گئے اور آخر میں 5 تاریخ کو وہاں سے نکلے، ذی الحج کی 5 تاریخ کو، 6 تاریخ کو صبح پہنچے ہیں، اور ویسے 7 تاریخ کو مینا لے جاتے ہیں، تو صرف 1.5 دن 2 دن ایکسٹرا ہم نے احرام باندھا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا ذوق یہ ہے کہ نہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر تمام گناہوں سے پاک صاف ہونے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ اپنے ذوق کی بات ہے۔ اچھا، تو یہ جتنے دن آپ ٹھہریں گے طواف کر سکتے ہیں، جتنے طواف کرنا چاہیں طواف کر سکتے ہیں، لیکن آخری جو طواف ہوگا یہ طواف وداع کاؤنٹ ہو جائے گا۔ اگر کسی نے آخری طواف کی نیت یہ کی تھی کہ جس دن جاؤں گا اس دن جانے والے دن کروں گا، لیکن اس دن طاقت نہ رہی یا کوئی اور کام نکل آیا، تو اس سے پہلے جو بھی اس نے طواف نفل کیا ہے وہ طواف وداع میں کاؤنٹ ہو جائے گا۔ اب ضروری نہیں کہ طواف وداع کی نیت سے کوئی سیپریٹ طواف ہی کیا جائے، بس طواف زیارت کے بعد اس نے کوئی ایک طواف بھی کر لیا ہو نفل طواف، تو وہ طواف وداع میں کاؤنٹ ہو جائے گا۔ ہاں، اگر طواف زیارت کے بعد بالکل کوئی طواف نہ کیا ہو تو پھر یہ طواف وداع واجب رہے گا۔ اگر یہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر دم واجب ہو جائے گا۔ جب دم کہا جاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو 2 سجدے کر لیتے ہیں ایکسٹرا، تو سجدے کر لینا یہ اس واجب کی جگہ کو کمپلیٹ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی لیکن سورت نہیں پڑھی، بعد میں خیال آیا آپ کو کہ ہم نے پہلی رکعت میں سورت نہیں پڑھی تھی، تو آخر میں کیا کریں گے، 2 سجدے ایکسٹرا کر لیں گے اور پھر مکمل ہو جائے گی نماز۔ تو وہ جو نقص رہ گیا تھا نماز کے اندر، جو انکمپلیٹ تھی، وہ 2 سجدے سے کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح حج کے ارکان میں، حج کے اعمال میں اگر کوئی عمل اس طرح کا واجب چھوٹ جاتا ہے، یاد رکھیں واجب چھوٹ جائے تو اس کی تکمیل ہو سکتی ہے دم کے ذریعے سے۔ اور یہ دم کیا ہے؟ یہ بکرا، بکری یا لام، شیپ، اس طرح کا جانور قربان کرنا اور اس کو وہاں پر صدقہ کر دینا۔ اور یہ حرم میں ہوگا، مکہ میں ہوگا۔ کوئی مدینہ جا کر دم دینا چاہے تو نہیں ہوگا، کوئی اپنے ملک میں دم دینا چاہے تو نہیں ہوگا، یہ وہیں پر ہوگا۔ تو جہاں پر مینا میں سلاٹر ہاؤس ہیں وہیں پر جانوروں کی منڈی بھی ہے، جا کر آپ جانور خرید سکتے ہیں۔ کاکیا اس بازار کا نام ہے، وہاں جا کر جانور خریدیں اور اسی سلاٹر ہاؤس میں ذبح کروا دیں، یہ آسان طریقہ ہے۔ وہیں پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستحق افراد ہوتے ہیں، ان کو اسی وقت آپ دے دیں۔ تقریباً 500 یا 550 ریال، یعنی تقریباً 120 پاؤنڈ تک کے خرچہ آتا ہے۔ تو اگر طواف وداع چھوٹ گیا ہے تو دم واجب ہو جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ نہیں، لاسٹ منٹ پر جا کر طواف وداع کروں گا، پھر وہی مسئلہ، ساتھیوں کو پریشان کرنے والی بات ہے۔
ٹائم دیا گیا تھا کہ صبح 9 بجے مدینہ روانہ ہوں گے، اور یہ صاحب فجر کی نماز کے بعد گئے ہیں طواف وداع کرنے، اور وہاں اتنا رش ہے کہ 9 بجے تک ان کا طواف مکمل نہیں ہو رہا ہے، سب لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ اس ایک آدمی کی وجہ سے سب پریشان ہیں، اس لیے ایسا نہ کریں۔ اگر آپ کو صبح 9 بجے کا کہا گیا، رات میں طواف وداع کر لیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو شان رمضان کا پروگرام۔ انشاءاللہ روزانہ یہ پروگرام اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ آخر میں دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واکرمنا ولا تہنا واسرنا ولا تؤثر علینا۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، حادثات سے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ہم سے توقع کرتے ہیں، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ جو بیمار ہوں ان سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما۔ جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہم سب کی اس سے حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔